नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम इदराक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे समाजी मसाइल पर। शरीयत इस्लामिया की रोशनी में हम अपने समाजी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर, माहिर तालीम, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ फ़याज़ अहमद फ़ारूक साहब। आपने PhD की शोबा उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और आप इन दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक अहम मौजू पर आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आप गुफ्तगू फरमाएंगे, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी थैंक यू। इनके साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद हाफिज़ मोहम्मद उस्मान गनी गिलानी साहब। आप बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया से PhD कर रहे हैं और आप सीनियर लेक्चरर हैं शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ फ़याज़ अहमद फ़ारूक साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में हम देख रहे हैं कि हमें बेशुमार समाजी मसाइल का सामना है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये समाजी मसाइल कौन से हैं और शरीयत इस्लामिया की रोशनी में इसका हल क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ISP के स्टूडियो में हमें बुलाकर इस अहम मौजू पर हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया। जैसा कि आपने बात की है कि आज जिस दौर में हम हैं, इस दौर में हमें बहुत से समाजी मसाइल का सामना है, और ये जो समाजी ज़िंदगी है हमारी, ये इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें हमने तमाम लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ तबक़ात के साथ मिलजुल कर हमने ज़िंदगी गुजारनी है, और उस ज़िंदगी गुजारने में फिर हमें बहुत से मसाइल का सामना भी रहता है। जिस तरह आपने कुरान करीम की आयत मुबारक तिलावत फरमाई है कि वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू, तो यहाँ पे जो तबक़ात की बात हो रही है, मुख्तलिफ़ कबाइल की बात हो रही है, ये कबाइल का तसव्वुर सिर्फ़ एक दूसरे की पहचान के लिए है। जी बिल्कुल। लेकिन हमने अपने मुआशरे में ये जो तबक़ात हैं, तबक़ाती तक़सीम को हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर भी बहुत से मसाइल हमें दरपेश होते हैं। इनकी तबक़ात की वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बिलख़ुसूस हम देखते हैं समाजी मसाइल के अंदर, जिस तरह हम बात करते हैं पहले भी, और हम देखते हैं कि सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो शादी का तसव्वुर आता है। जी बिल्कुल। तो शादी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश होते हैं, बिलख़ुसूस रिश्तों के हवाले से और रिश्तों के करने के हवाले से, मुख्तलिफ़ बिरादरियों के हवाले से। तो इसमें हमने बहुत सारे मसाइल को हमने मुश्किल बना लिया अपने लिए, और इसीलिए इस्लाम ने हमें जो बुनियादी तालीम दी है इन मसाइल को हल करने के हवाले से कि बिलख़ुसूस आप इसमें जो हमारी तबक़ात के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हमने उनको पेश नज़र नहीं रखना, बल्कि हमने जो इस्लाम की हकीकी और असली तालीमात हैं हमने उनको फॉलो करना है, उन पर हमने अमल पैरा होना है। फिर हम देखते हैं कि जो हम तबक़ात पे बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ तबक़ात में मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हमारे सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो सबसे अहम हमारा अब आज के दौर में समाजी मसला है वो जहेज़ के हवाले से आ जाता है। जी। एक तरफ से हम बात करते हैं कि हमारे जो बच्चों की जो जल्दी शादियाँ करनी चाहिए और इस शादी को या निकाह को आसान बनाना चाहिए, जिस निकाह के बारे में इस्लाम ने हमें मुफस्सल तालीम दी है कि आपके जो बेहतरीन तसव्वुर है ताल्लुकात का, वो निकाह की सूरत में हमारे सामने आता है। बेशक। जब हम अगर इस्लाम से पहले दीगर मज़ाहिब में या दीगर तहज़ीबों में देखते हैं तो वहाँ पे हमें मुआशरे का जो बिगाड़ है वो इसी सूरत में नज़र आता है कि वहाँ पे जो इस्लाम ने एक बेहतरीन खूबसूरत जो ताल्लुक़ की बुनियाद बनाई, कायम रखी निकाह की सूरत में, वहाँ पे हमें ये तसव्वुरात सामने नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर आज हम जिस मुआशरे में हैं, इस मुआशरे में हमें सबसे ज़्यादा जो हम पर असर अंदाज हो रहा है वो हिंदी मुआशरा हो रहा है। क्योंकि हम एक लंबे अरसे तक हिंदुओं के साथ रहे और वहाँ पे उनके साथ रहने की वजह से बहुत सारे रस्म व रिवाज को हमने वहाँ से इख्तियार कर लिया, बिल्कुल, और जिसकी वजह से फिर हमारे लिए जो मसाइल हैं वो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह तो ये भी है कि हम असल में इस्लामी तालीमात से दूर हो गए हैं, बल्कि मगरबी तहज़ीब या जिसको हिंदी तहज़ीब हम नाम दे रहे हैं, उस तहज़ीब का
ہم پہ زیادہ اثر ہو گیا ہے، اور ہم نے اصل اسلامی تعلیم کو بھلا کر ہم نے ان رسم و رواج کو اختیار کر لیا ہے جو عملی طور پر ہماری معاشرتی زندگی کو ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم جو اسلام نے نکاح کے حوالے سے اور رسم و رواج کے حوالے سے جو بنیادی تعلیم دی ہے کہ ہم ان رسموں کو اختیار کریں جو ہمارے لیے آسانی کی طرف لے جاتی ہیں، ہمیں مشکل کی طرف نہیں لے جاتی۔ جی بالکل بالکل، ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی۔ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں اس پر آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب۔ عثمان گیلانی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو سماجیات کے حوالے سے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، ڈرامے ہیں یا اور اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، تو اس کے ہمارے معاشرے پر بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو آپ اس پر کیا فرمائیں گے؟ جی محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ادارے کا اور آپ کا کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم اور سلگتے ہوئے موضوعوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور معاشرہ جو ذرائع ابلاغ کی اہمیت ہے اس سے کسی بھی طرح انکار نہیں، کیونکہ ذرائع ابلاغ ہماری نئی نسل کی یا موجودہ نسل کی تربیت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کی رسائی ذرائع ابلاغ کے کن کن میڈیمز تک ہے اور ان میڈیمز پر کس طرح کا مواد نشر ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں تو آج بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ایک وقت ٹی وی کے سامنے گزارتا ہے، اور ٹی وی کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے پروگرام سماجیات کے حوالے سے، شادی شدہ گھریلو زندگی کے حوالے سے، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان حوالے سے جو پروگرامز کا ایک مومنٹم چل رہا ہے وہ کسی حد تک فکر انگیز ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کے مضامین کو اور کس طرح کے عنوانات کو عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم حالیہ نشر ہونے والے ڈراموں کی فہرست نکال لیں، حالیہ نشر ہونے والے مارننگ شوز کی فہرست نکال لیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو کچے ذہن ہیں ان کے اوپر کس طرح کی تعلیمات کو امپوز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح کے کنٹینٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح کے لوگ آ کر وہاں پر اپنی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، کہ مثال کے طور پر جن کے اپنے گھروں کے اندر مسائل چل رہے ہیں وہ گھر کے اندر وہ ٹی وی پر آ کر ہمیں گھروں کے مسائل کے حل بتا رہے ہیں، تو ان کے ظاہر ہے کہ ان کی جب بنیاد ہی موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہمارے سامنے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس پر بہت اہم نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کا مواد شیئر ہو رہا ہے اس پر نظر کی جائے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری نسل کی تربیت کا باعث بنتا ہے۔ یا تو ہمارے پاس باہر کے ملکوں کی طرح کچھ رول اینڈ ریگولیشنز اس پائے کے نہیں ہیں کہ ہم ہر ایک پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں کہ کون سا بچہ موبائل کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ یہی تو ذرائع ابلاغ کی تو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں۔ جی یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں۔ تو اب جب ہمارے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے تو ہمیں ظاہر ہے بنیاد کو ہی چیک کرنا پڑے گا کہ وہیں سے مواد ایسا شیئر ہو کہ جس سے بچوں کی جو ہے مثبت آبیاری ہو، بچوں کے ذہنیت کی مثبت آبیاری ہو، اور بلکہ اس کے علاوہ ہمارے جو خاندان جو بیٹھ کر ایک پورا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے ساتھ بچیاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، تو وہ ایسا پروگرام ہو کہ آپ کے سب کے ذہنوں پر کچھ مثبت اثرات مرتب ہوں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے بیٹھے ہوں۔ بالکل اس طرح سے یہ چیزیں ذرائع ابلاغ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی کردار کی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت میں اور ہمارے سماجیات کے اندر۔ جی بہت بہت شکریہ محترم جناب سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب، بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس پر باتیں من کی ہوں گی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کارپوریٹ ورلڈ میں صفر سے سٹارٹ کیا اور بہت کم عرصہ میں ایک غیر معمولی ترقی کر کے اپنا نام بنایا۔ ان سے جانیں گے ان کا یہ سفر کیسا ہے۔
پھر ملتے ہیں بہت جلد سیزن 3 میں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ادراک اور میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ہمارے سماجی مسائل اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس کا حل. اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر فیاض احمد فاروق صاحب اور محترم جناب پروفیسر سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب. ڈاکٹر فیاض احمد فاروق صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ کافی عرصہ ہم رہے اور پھر اس کے بعد جب کرسچنز آئے تو اس کے ساتھ بھی ہم رہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے ہندوازم کے بھی کچھ رسوم و رواج موجود ہیں اور کرسچنز کے بھی ہیں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کی تو ہمارا دین تو آسان ہے، الدین و یسرن، دین آسان ہے. اور دین نے خاص طور پہ جیسے ہم نکاح کی بات کر رہے ہیں تو شریعت نے تو یہ بہت آسان ہے کہ اس میں ایجاب قبول ہے، گواہ ہیں اور سمپل نکاح ہے، اور اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے. اچھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جہیز آج نوجوان جو ہے پہلے وہ تعلیم میں اپنا ٹائم بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ملازمت حاصل کرتے ہیں، اور پھر جناب ملازمت حاصل کرنے کے بعد پیسے جمع کر رہے ہیں، اور پھر جناب ایک اتنی جو عمر ہے وہ تقریباً 40 سال ہو جاتی ہے تو پھر کہیں جا کے ہمارے معاشرے میں آج دیکھ رہے ہیں کہ شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں، جس کے ہماری سماج پر بہت سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو آپ اس پر کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ایک اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ہم ایک طرف تو شریعت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں جی کہ شریعت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، بالکل، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں مختلف کلچر کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ہم پہلے بھی یہ بات کر بھی چکے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، ان کی وجہ سے ہم پہ بہت ساری رسم و رواج ہم نے اختیار کر لیے ہیں. لیکن اب چونکہ آپ نے بھی بات کی ہے اور شریعت قرآن کریم میں بھی اس بات کی طرف ہمارے اشارہ ملتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سبحان اللہ، کہ اللہ تو آسانیاں چاہتا ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے اس معاشرے کے اندر مشکل نہیں چاہتا یا تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم نے اپنے لیے تو تنگی پیدا کر لی ہے. دیکھیں نا، یہ بارات کا کنسپٹ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ آپ جناب ایک لڑکی والوں کے گھر آپ 200-400 بندے لے کے چلے جائیں اور لڑکی والا آپ کے جناب ان لوگوں کو انٹرٹین کرے، ان کو کھانا کھلائے اور جہیز دے. یہ شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہندوازم میں ہے. ایسی ہے کہ پھر ہم نے جو ولیمے کی ہم نے جو تصور کیا ہوا ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ ہم نے اس پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف اپنے خاندان والوں کو دکھانے کے لیے یا دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اس پہ اپنی اوقات سے زیادہ، یعنی کہ ہم بساط ہی نہیں رکھتے، ہم اسے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں کہ جس پہ ہم نے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس میں 2-3 باتیں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جو بہترین اسوہ حسنہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور نکاح کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بنیادی ایک حکم ہے کہ وہاں پہ جب ہم نکاح رشتہ طے کرتے ہیں تو وہاں پہ سب سے بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ لے، اس کی پسند شامل ہو، یا پسند کی جو تصور ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر ہمارے معاشرے کے کچھ افراد یا کچھ لوگ یا ایک سوچ بن گئی ہے کہ جو کچھ لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن ہمیں بہترین جو اسوہ ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں ملتا ہے. اگر ہم آپ کی پہلی شادی پہ دیکھیں، اس پہ غور کریں، تو آپ نے جو پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ کی ہے تو حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق اور اوصاف سے متاثر ہوئیں، اور حضرت خدیجہ نے ہی آپ کو پیغام نکاح بھیجا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو تصور ہے خاتون کی طرف سے وہ پسندیدگی کا اظہار اس کو اسلام میں قبول کی ہے، اور یہ چیز ٹھیک ہے کہ اس کی طرف ہونی چاہیے. لیکن دوسری چیز
اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، یعنی کہ آپ خاتون سے کم تھے، اور حضرت خدیجہ کی اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی۔ تو یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا سماجی بڑا مسئلہ ہے وہ یہ بھی درپیش آتا ہے کہ ہم متعلقہ یا بیوہ کے ساتھ شادی کرنا پسند ہی نہیں کرتے، کہ ایک طرف ہمارے ہاں جہیز کا مسئلہ ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ شادی کرتے ہیں تو ہم اپنے پوری جو والد ہے یا والدین ہے وہ اپنی جمع پونجی جو بھی ہے وہ بیٹی کو دے دیتے ہیں، اور وہاں پہ اس کی ناچاکی کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اب اس کے جو مسائل ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، جیسے تباہ ہو گئی، بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، اور وہاں سے یہ رسم ہم میں آ گئی ہے کہ ہم ان کا دوبارہ دوسری شادی کا جو تصور ہے یا متعلقہ یا بیوہ کے ساتھ جو شادی کا تصور ہے اس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کو بیان کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی وجہ سے مرد اور عورت کے درمیان اگر ناچاکی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے جو اسلام نے جو بہترین تصور دیا ہے کہ آپ نے اس تنازع کو یا اس مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے، کہ وہ جو بنیادی اصول یا ضابطہ دیا ہے وہ تحقیق کا دیا ہے کہ سب سے پہلے تو مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں، اور اگر ان کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا تو پھر جو اسلام نے تصور دیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک جو ہے وہ بڑا عورت کی طرف سے آ جائے اور ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے آ جائے، تو دونوں ایک دوسرے کے بجائے اس کے کہ ملامت کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، وہ آپس میں افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں۔ جی بالکل، شریعت نے تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ضرورت اس بات کی کہ ہم ان پر عمل کریں، اس کو دیکھیں۔ جی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب۔ آپ ذرائع ابلاغ پر بات کر رہے تھے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں گیلانی صاحب ہمارے معاشرے میں جب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، اور آج تو بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اور وہ اپنے اپنے کمروں میں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اس کے ہمارے سماجی معاشرے پر، ہمارے سماجی مسائل میں بہت اضافہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا، کیونکہ سب سے پہلے تو میں اس کا جو لفظ ہے سوشل، میں اس پر ہی معترض ہوں کہ یہ حقیقت میں سوشل نہیں ہے، یہ تو آپ کو اکیلا کرنے والی ایک چیز ہے، اکیلا تنہائی پسند آپ کو بنا دیتا ہے کہ آپ 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں لیکن آپ اکیلے ہیں، آپ موبائل پر چاہے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں لیکن جو ایک فزیکل آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے تھے، جو ہمارے پرکھوں کی روایت رہی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے، وہ اصل سماجی تعلق تھا۔ سوشل کا ترجمہ ہم سماجی کرتے ہیں نا، تو وہ اصل سماجی تعلق تھا جو کہ اس میں بالکل ہی مفقود ہے۔ اس میں صرف ہم ہوائی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی جو سوشل میڈیائی اخلاقیات ہیں وہ ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سماجی ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح کی تحریر لکھ کر اس کے نیچے کوئی دوسرے تیسرے لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کی اخلاقیات کیا ہیں، سوشل میڈیا کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کسی کی چیز کو ہم نے اٹھا کے کس وقت شیئر کرنی ہے، کس وقت نہیں کرنی ہے، اور کس چیز کو تحقیق کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کس چیز کو بغیر تحقیق کے ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیائی اخلاقیات کے اوپر بھی باقاعدہ ورک شاپس ہونی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم باہر کی چیزوں کو نا اڈاپٹ کر کے بس اپنے معاشرے میں پھینک دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اب باہر کے ملکوں میں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کچھ ریسٹرکشنز موجود ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ قوانین موجود ہیں، ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہر بچے کے پاس موبائل کی ایکسیس ہے، ہر بچے کے پاس ہر سوشل میڈیا کی ایپ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز فری میں اس کے اوپر موجود ہے۔ جی بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ جو چیز فری ہوتی ہے نا اس کی قیمت پھر آپ خود ہوتے ہیں۔ جب تو اس طرح ہم فری میں خوش نہ ہوں، بلکہ اگر کوئی چیز ہمیں فری میں مل رہی ہے تو اس کے بدلے میں کیا کچھ ہم سے جا رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے خصوصی طور پہ جو بچے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، کچے ذہن کے لوگ ہیں، ان کو تو موبائل استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں کون سی چیزیں ان کے پاس سے آگے منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ اخلاقیات مرتب کی جائیں، اور جیسے سماجی مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا کا بھی سماجی مسائل کو زیادہ کرنے میں بہت زیادہ کردار ہے۔ کیونکہ پہلے تو گھروں میں جیسے یہ فرما رہے تھے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو کوئی بات نہیں، میاں بیوی آپس میں ہی لڑ جھگڑ کے سیٹ ہو جاتے تھے۔ اب تو 1 منٹ کے اندر واٹس ایپ کے اوپر جو میسج پہنچ جاتا ہے جی آج یہ ہو گیا، اور جب دوسرا تیسرا بندہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے تو مسئلہ بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے لیے اس ایک فکر انگیز پہلو کا حامل ہے۔ اور تیسرے نمبر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک جو سوشل میڈیا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک
قانون سازی ہونی چاہیے، اس پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہر ایک شخص کی ایک باقاعدہ عمر اور ایک باقاعدہ اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے، کیونکہ اس سے ہمارے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بالکل اس سے ہمارے معاشرے کی ایک سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں اندر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ذرائع ابلاغ بنیادی اہمیت کی حامل ہے، تو آج کل ذرائع ابلاغ کا جو سب سے ہاٹ ٹرینڈ ہے، ہاٹ مومنٹم ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کی رولز اینڈ ریگولیشنز جاری ہونی چاہیے جس طرح کی باقاعدہ باقی پیمرا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اس طرح ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو بچوں کی اسپیشلی جو زندگی ہے، جن کی ہم نے تربیت کرنی ہے، جن کو ہم نے معاشرے کا مفید فرد ابھی سے بنانا ہے، ان کے ہاتھوں میں جب یہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے ذہن بہت منتشر ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس انتشار سے اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا، ورنہ تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ شاید ہمیں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے، اور ہم غیروں کی چیزوں کو اپلائی تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق اس کو نہیں کر پاتے۔ جیسے وہ ایک شعر سے میں بات ختم کرنا چاہوں گا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ تو ہمیں اپنی تہذیب کو سمجھنا چاہیے، ان کی بنیادوں کو سمجھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا اچھی بات ہے، نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے مثبت پہلوؤں کو لے کر چلیں۔ ہم ان کے منفی پہلوؤں کو استعمال کرنے میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور مثبت پہلوؤں پہ بدقسمتی سے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، یا جو بھی معاشرے کے اندر بڑے کردار کے حامل لوگ ہیں، ان کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب، آپ نے بہت عمدہ انداز میں آج کا جو ہمارا موضوع تھا، ہمارے سماجی مسائل تھے، اس پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بےحد ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر فیاض احمد فاروق صاحب، آپ کا بھی بےحد ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات فراہم کی۔ ناظرین، ہمارے سماجی مسائل اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ان کا حل، یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ ہمارے آج کے جو مقررین تھے انہوں نے اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شریعت کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، اگر ہم ان پر چلیں تو ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہوگی۔ کیوں کہ ہمارا دین ہمیں آسانی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے وہ ہماری آسانی کے لیے دیا ہے، لیکن ہم خود اس کو مشکل بنا رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔